बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ईद लाहौरियों को बड़े प्यार के साथ आप सबको ईद मुबारक आरिफ तैयबी की जानिब से। और आज ईद का पहला दिन है, खुशियों भरा पैगाम है, ये खूबसूरत पैगाम लेके ईद का दिन आता है। और आज के दिन हमारे पास खूबसूरत मेहमान भी जलवागर हैं, लेकिन खूबसूरत नशियात को आप तक पहुँचाने में जिन्होंने ताउन हमारे साथ किया है, स्पॉन्सर्स को जो हमारे ऑक्सीजन भी हैं, उनको याद करना ज़रूरी है। हम बात करेंगे इस नशियात को पहुँचाने में हमारे ब्लू स्टोन ने स्पॉन्सर किया है, जमजम मॉल ने हमें स्पॉन्सर किया है, गोल्डन सन अपार्टमेंट्स ने स्पॉन्सर किया है। हम बात करें अपने स्पॉन्सर्स का तो यहाँ पे हमें जमजम मॉल के साथ साथ ओले स्मार्ट कैप ने हमें स्पॉन्सर किया है खूबसूरत नशियात को आप तक पहुँचाने के लिए। और हमारे मेहमान जलवागर हैं, तारुफ करवाते हैं आपको हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। जुबैदा अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं और आप इनको प्रोग्राम में देखते हैं, पसंद करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। राइट साइड पे जो है ओले कैप की बात की जाए, स्मार्ट कैप की बात करें तो उनकी एमडी हमारे साथ मौजूद हैं, फायजा रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे, ईद मुबारक, आपकी भी आने का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं शामी ग्रुप की बात जब बात करते हैं उमर शामी साहब की, तो उमर शामी साहब सीईओ हैं शामी ग्रुप के। हम देखते हैं वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखते हैं नौजवान बड़ी तेजी से आ रहे हैं और ये भी एक खूबसूरत इजाफा है इस ग्रुप के अंदर। और साथ हम बात कंस्ट्रक्शन की करते हैं तो क्वालिटी की बात करते हैं, जब मेयार की बात करते हैं तो उमर शामी साहब का नाम सरफेस नजर आता है, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक जनाब, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। और नौजवानों की बात करें, नौजवानों की आवाज़ की बात करें, यूथ की बात करें तो यूथ असम्बली की बात की जाती है। और चौधरी अहसान साहब हमारे साथ हैं, ऑन ऑफ देखते रहते हैं, प्रोग्राम से हमारे साथ होते हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी आपको। आगाज करते हैं सबसे पहले हम जुबैदा अनवर खान से कि जी ईद का दिन है, पहला दिन है, आपने कुर्बानी की है नहीं की, कितना गोश्त इकट्ठा किया, जरा ये तो बताएं। आरिफ आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि हमारे तमाम देखने वाले और तमाम उम्मत मुसलिमा को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद भी थोड़ी सी मोहतात है, उसकी वजह कोरोना है जो भी गया नहीं है, और कोशिश तो करें कि अल्लाह करे ये चला जाए। और जिस तरह से हम मैसेजेस ऑन एयर कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं चैनल्स के ऊपर, बल्कि आपका पैगाम भी यही हुआ करता है कि जितनी हो सके एहतियात करें, अल्लाह करे कि ये एहतियात बनाएं, एहतियात के साथ इस दफा एहतियात के साथ मना लें जनाब। हमेशा आपने बड़े एहतमाम से मनाई है, तो इस दफा थोड़ी एहतियात के साथ मना लें। तो ये ईद मेरे लिए, मैं ये जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी, थोड़ी सी उदास है, बल्कि आप जानते भी हैं, हॉस्पिटल भी आए थे मेरे वालिद साहब की इयादत के लिए। तो ये ईद अब्बा जान के बगैर गुजारनी थोड़ी मुश्किल लग रही है। 11 फरवरी को वो हमें छोड़ गए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स शायद वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी होती है आपकी जिंदगी में कि आप जितने भी बड़े हो जाएं, आपका दिल चाहता है वो हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन एक वक्त आता है उनको जाना पड़ता है और वो चले जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी उदास है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। मैं कहूँगा उसे पैगाम भी अगर आप दे दें साथ विज़ वालों का पैगाम जो उन्होंने कोरोना के अंदर जो ना। हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी आपसे, बल्कि मैं आपसे शेयर भी करूंगी। एहसन रशीद साहब का मैंने जिक्र किया था आपसे, जो हफीज घी एंड जनरल मिल्स वाले हैं, उन्होंने खास तौर पे इस दफा ये ईद के ऊपर मैसेज दिया है, क्योंकि उनका अपना आइडिया था एक होम क्लीनिंग रेंज के हवाले से प्रोडक्ट लॉन्च करने का, जो उन्होंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए। विज वाश के नाम से जनाब ये दस्तयाब है। और इनका पैगाम मैं आपसे शेयर करती चलूं। इनका कहना है कि सबसे पहले तो एक बहुत ही खूबसूरत बात वो ये एक हदीस मुबारका है जो स्लोगन के तौर पे ये लोग उसको लिख रहे हैं, वो है सफाई निस्फ ईमान है। अब बताइए सफाई से किसको इनकार है? और ईद का मौका तो है भी ऐसा कि जनाब सफाई रहेगी, सफाई रखेंगे तो आप खुद भी सेफ रहेंगे। और ईद के मौके पे खास तौर पे अगर ईद कुर्बान का जिक्र करूं तो जनाब सफाई इंतहाई अहम है। जिस तरह से हमारे, अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया है, शायद उसकी वजह कोरोना है, वरना आप देखते थे कि सड़कों के ऊपर किस तरह से वो चीजें। हमारी हुकूमत को भी बड़ा इस पे जो है ना वो जाता है कि हुकूमत ने बड़ा ख्याल रखा है और लोगों को एजुकेट भी किया है और साथ साथ इसका एहतमाम भी किया और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के, हुकूमत के साथ साथ अवाम के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ा इस चीज का जो है ताउन किया है। और अब मैं आपको पैगाम देती चलूं विजवाश की जानिब से। उनका कहना है कि होम क्लीनिंग की मुकम्मल रेंज रखते हैं, और उनका ये भी कहना है कि विजवाश से रोजाना अपने घर, दफातर, स्कूल, गली मोहल्लों को साफ रखें, ताकि कोरोना वायरस की जो भी खुदा ना खास्ता कहा जा रहा है कि तीसरी वेव जो है या चौथी वेव इस वक्त आ सकती है, उससे बचा जा सके। और पाकिस्तान का अपना ब्रांड है
تو प्रमोशन तो बनती है, बिज वाश इस्तेमाल कीजिए, अपने घरों को साफ रखिए। सही, बिल्कुल। और कोरोना के साथ साथ अपने एहतियात करनी, ईद मनाएं एहतियात के साथ। और जब बात कर रहे हैं हम, जब बात करते हैं सफाई की, फिर ईद का ही दिन आता है तो हम कहते हैं ट्रैवलिंग होनी चाहिए, कहीं जाना चाहिए, घूमने फिरना चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं ओला कंपनी की। स्मार्ट कैब है और ये आगाज़ हुआ इसका 2019 में। इन्होंने आगाज़ किया और फिर आगाज़ किया लाहौर से, इन्होंने पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला शुरू किया और लाहौर के पाकिस्तान पंजाब के 5 बड़े शहरों में इनके ऑफिस हैं, जिसके अंदर मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद और जो है साहिवाल के अंदर ऑफिस बनाया। फिर उन्होंने आगाज़ किया मुल्तान से इंटर सिटी सर्विस का आगाज़ किया और अब इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं लाहौर के अंदर ये बाइक सर्विस। तो हम जो इस कैब के हवाले से पूछेंगे मिस फाजा से कि इतनी जो है वो उबर फीम भी आई और भी कंपनीज आई, तो ये ओला कंपनी आई है, इसके जो है वो क्या रेट किस तरह है, कंपनी का आगाज़ कैसे हुआ, और इफ्तिखार साहब CEO साहब हैं, उनका एक विजन है कि पाकिस्तानी चीज़ को प्रमोट किया जाए, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस तरह से है कि जो हमारे CEO साहब हैं इफ्तिखार अहमद खान साहब, वो कनाडा में रहते हैं, तकरीबन उन्हें 20-25 साल हो गए, और ये ओला प्रोडक्ट जो है उन्होंने कनाडा मार्केट के लिए बनवाई, डेवलप हुई हमारे ही ऑफिस में, हमारे ही डेवलपर्स के साथ में, और इसको लॉन्च किया जाना था कनाडा में। बट उनका एक विजन है कि मैं इसे पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग करके एंड देन फिर इसको कनाडा में लॉन्च करूंगा। तो मैं ये कह सकूंगा कि पाकिस्तानी पहली एप्लीकेशन है जो कि कनाडा जैसे कंट्री के अंदर जो है लॉन्च हुई है, और लोग इसको जाने, एग्जैक्टली पाकिस्तान का नाम रोशन हो इससे। और हमारे जो फेयर्स के बारे में आपने बात की है, फेयर्स हमारे बहुत ही रीजनेबल हैं। अगर आप मार्केट में देखते हैं तो हमारे फेयर्स उनसे बहुत डाउन है। हम लोग अगर पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हमने स्टार्ट की है सिटी टू सिटी की, हम 1 वे जो है फ्यूल इसका चार्ज करते हैं, नोट के अगर जो नॉर्मल रेंट कार या दूसरी कंपनीज हैं वो 2 साइड फ्यूल चार्ज करते हैं, हमारा सिंपल 1 साइड का फ्यूल चार्ज होता है, इसी वजह से हमारे रेट्स काफी कम है। सही, रेट बहुत कम है। लॉन्च करने की बात की तो ईद जब आती है तो कसाई भी नए नए लॉन्च होते हैं। तो उमर शामी साहब से पूछते हैं कि उमर साहब आप कुर्बानी करते हैं और जब लॉन्चिंग की बात करें तो नए नए जो कसाई नहीं होते वो भी लॉन्च होते हैं। कभी ऐसा तजर्बा हुआ आपसे कि कसाईयों को आपने बुलाया हो, वो कसाई हो ही ना, तो फिर ऐसा कोई तजर्बा आप देखने वालों को शेयर कीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आप सबको और अहले वतन को और कुल उम्मत मुस्लिमा को हमारी तरफ से, मेरी ग्रुप की तरफ से और मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही हैं। मैं मैडम की बात से इत्तेफाक करूँगा कि ईद की खुशी को एंजॉय भी करना है, लेकिन एहतियात को लाजमी साथ रखना है। निस्बतन एहतियात अब कम हो गई है, लेकिन अभी इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो आपका सवाल जो है बड़ा ज़बरदस्त सवाल, आप हमेशा बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे से डालते हैं। अभी भी आपने आते साथ एक हमला कर दिया है। तो इस सवाल के जवाब में मेरी जो फील्ड है ना, हमारे कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हर वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हमें ईद से कोई 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले लेबर के जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर बहुत हार्डशिप्स आती हैं, वो बहुत कम हो जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे स्टील बांधने वाले, हमारे लेमैन्स जो हैं वो कसाई बन जाते हैं। तो और वो आम माशरे में आम लोगों को नहीं पता होता, वो पहले 8-10 दिन मंडियों में चले जाते हैं और वो बकरे और भेड़े उनको सेल परचेज में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर, और उसके बाद वही लोग फिर वो आप लोगों के घरों में पहुंचते हैं और कसाईयों का काम करते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक बहुत अलमिया है। लकीली मुझे इसका सामना नहीं हुआ, क्योंकि हम थोड़ा सा पिक एंड चूज के साथ चलते हैं, और जो कसाई हम यूज करते हैं वो काफी देर से हमारे साथ चल रहे हैं, यानी कि चलते आ रहे हैं, सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन ये बताएं, कुर्बानी इस बार की है, क्या कुर्बानी जो ना रेट महंगे थे, सस्ते थे, क्या आसानी से कुर्बानी मिल गई, क्या खुद मंडी जाते हैं या किसी को भेज देते हैं? नहीं, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा। मेरा बड़ा फेवरेट मशगला है बकरा बाई करना या बड़ा जानवर बाई करना। मैंने असल में अपनी ज़िंदगी की कोई 12-13 ईदें इस मुल्क से बाहर गुजारी, तो मैंने उस दौरान इसको और ज़्यादा मिस किया। तो मेरा ख्याल है ये पैशन बड़ा इन्हांस हो गया। मैं आपको अगर इस ईद की मिसाल दूँ तो मैं इस दफ़ा भी कोई 8 घंटे मंडियों में घूम के अपनी बाइंग करके आया हूँ। हालांकि मेरे फार्म के ऊपर मेरे अपने पर्सनल जानवर खड़े थे, लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि उसकी जो काऊ है वो वाइट कलर की होनी चाहिए। तो इट टुक मी टू लॉन्ग टू फाइंड वन, लेकिन ये कि मैंने बड़ा एंजॉय किया। पिंक कलर की नहीं कहती। तो वैसे वो वाकई पिंक कलर बड़ा पसंद करती है, छोटी सी है, 4-5 साल की है। तो उसकी एक्चुअली एक हमारे पास एक वाइट काऊ थी, वो मर गई किसी वजह से,
تو پھر وہ ضدی تھی تو میں نے کہا چلیں اللہ پاک احسان قبول صاحب نے وائٹ سوٹ پہنا ہے ویسے. جی ہاں. تو احسان صاحب عید کا دن ہے تو آپ سے ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے ساتھ وکالت سے بھی, ساتھ سوشل پروگرامز بھی کرتے ہیں. عید کا دن کیسے انجوائے کرتے ہیں, آغاز کیسے کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد کیا مصروفیت ہوتی ہے, اور پھر کیا آپ بھی کسائیوں کے اوپر نظر جما کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون سا جو ہے نا وہ گوشت کا حصہ کس کے گھر جائے گا کہ سارا فریزر میں چلا جائے گا, کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میری طرف سے تمام پاکستان کو, اہل وطن کو, امت مسلمہ کو اور ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو عید مبارک. اور عید کی خوشیاں ان کو بالکل 2 سال سے کرونا کی وجہ سے ہم نو ڈاؤٹ کہ اس طرح انجوائے نہیں کر پا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی, صحت اور اپنوں کا ساتھ دیا ہم سب کو, اور ہم ان میں بیٹھ کے عید کا یہ تہوار انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پوری دنیا میں اس ٹائم ڈیلٹا وائرس کی جو چوتھی لہر آئی ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں میڈیا سے, ہم تو روز نیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ایک کہرام مچا ہوا ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم بہت محفوظ ہیں. گو کہ ہم اس طرح احتیاط نہیں بھی کر رہے, لیکن چاہیے یہ کہ عید کے پرمسرت موقع کے اوپر ہم اپنے ملک کے اندر جو ڈیوٹیز کرتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے فوجی ہیں, ہمارے پولیس کے ادارے ہیں, یا ہمارے جتنے ادارے ہیں جن کی جو ہم اپنے اپنوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں لیکن وہ ہماری حفاظت پہ مامور ہیں, ان تمام کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک. اور اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں. جب آپ عید نماز پڑھنے جائیں تو گیٹ پہ جو پولیس والا کھڑا ہوگا سب سے پہلے اسے لازمی ملیں. ہم کرتے کیا, ہم ان لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو ہمارے اصل ہیروز ہیں, اور ان گمنام ہیروز کو اپنی خوشیوں میں شامل بھولنا نہیں چاہیے. اور احسان صاحب جس طرح گوشت کی بات ہوئی, سوال تو گول کر گئے, لیکن کوئی بات نہیں, ہم بریک پہ جاتے ہیں, انشاءاللہ واپس آئیں گے, تفصیلی کلام کریں گے, مہمانوں سے رخصت لیں گے اور انشاءاللہ مزید مہمان جوائن کریں گے. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک. ویلکم بیک, خیر مقدم ہے. عید کی خوشیاں آپ منا رہے ہیں اور بہترین مہمان نے جوائن کیا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیٹ جہاں پہ لگا, خوبصورت یہ جو سیٹ ہے یہ پوئٹ ہوٹل کا ہے, ریسٹورنٹ کا ہے, اور اس کے ایم ڈی ہمارے ساتھ ہیں, عامر رفیق قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ جو ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, عید مبارک کہیں گے. السلام علیکم. پھر آپ کے بھی آنے کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اور آج کا دن آپ نے ہمیں دیا ہے. اور آپ کا ہوٹل بڑا خوبصورت ہے, یہاں پر ویو بڑا اچھا ہے, تو اس کا بھی بہت بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں, ہم نے جس طرح اولے کمپنی کی بات کی کہ اولے کمپنی کس طرح کام کر رہی ہے, تو فائزہ رفیق ہمارے ساتھ ہیں. اور بھی کمپنیز آئی ہیں, اوبر فیم کی بات کی جائے, باقی بھی کمپنیز ہیں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل ہیں. کوئی بھی شخص اگر بکنگ کرواتا ہے, کسی کے نام کی بکنگ ہے لیکن کوئی اور سفر کر لیتا ہے, آپ کی کمپنی میں بھی ایسے کوئی معاملات آئے کبھی؟ نہیں, بالکل اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے جو پارٹنرز ہیں, پارٹنرز بیسیکلی جو ہمارے ڈرائیورز ہیں, ان کو فلی ٹرین کیا ہے, پراپر پروفیشنل ہیں. میجر صاحب ہم نے ریٹائر میجر ہیں, ان کو انہی کے لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ ان کی ٹریننگ کریں. پراپر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایک بکنگ پروسیس جب کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں جو ان کا CNIC ہوتا ہے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے پارٹنرز کی طرف سے کہ جو جس نے بکنگ کروائی ہے آیا کہ وہی ٹریول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ہم اس کو اس طرح سے سیکیور کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کہ رستے میں یا کچھ بھی ایشو ہو جاتا ہے تو بیک اپ پہ ہماری ٹیم ہوتی ہے پراپر, جو اس کو بیک اپ کرتی ہے ڈرائیور کو. اور ابھی تک الحمدللہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, اس طرح کا کوئی ایشو نہیں آیا. ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ ڈرائیور ذات کو چلانا ایک خاصا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایک طبقہ ہے یہ بہت مختلف ہے. تو خواتین ہو کے, خاتون ہو کے ان کو چلانا یہ بڑا مشکل ہے. کس طرح آپ ان کو چلاتی ہیں اور کیا کس طرح خیال آیا آپ کو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہیے, یہ کیسے جوائن کر لیا آپ نے یہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیورز حضرات کو جو ہے چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ یہ کہ ہماری کمپنی کے جو نارمز ہیں, ہماری کمپنی کے جو وینز ہیں, ہمارے CEO کی طرف سے بھی جو ہمیں وہ انسٹرکشنز وغیرہ ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی ہم ڈرائیورز کی ٹریننگ کے اوپر بہت فوکس ہے. اینڈ سیکنڈ, ان کو ہم انسینٹیوز اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے نہیں, ان کا بیہیویئر اور وہ بہت چیز ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. منتھلی ہم بیسس پہ ان کو جو ہے انسینٹیوز دیتے ہیں ان فارم آف کیش, لنچ ہوتے ہیں, ان کے ڈنرز ہوتے ہیں, تو وہ دے آر ہیپی. تو اس طرح کا کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. عامر قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عامر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ عید کا دن آتا ہے, بقرہ عید پہ گھر میں ڈشز بنتی ہیں, ریسٹورینٹس کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نا کچھ کم ہو جاتا ہے, رش کم ہو جاتا ہے, لوگوں کا جو نا آمد کم ہو جاتی ہے. تو آپ کس طرح عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں یا اس دن بھی آپ پوائٹ پہ ہی ٹائم دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کو کیا جائے؟ جی, تعلق سے ریسٹورینٹ سے پتہ جتنا زیر تاب اس کووڈ 1 سے لے کے اب تک آئے ہیں, جی جی,
تو یہ جو بڑی عید ہوتی ہے بقر عید ہوتی ہے اس میں ریسٹورینٹ نارملی بند ہوتے ہیں, صحیح, بہت ہارڈلی پیپل گو آؤٹ فار دا ڈائننگ. تو یہ چھوٹی عید پہ تو لوگ جاتے ہیں, عید بھی جاتے ہیں, بھی جاتے ہیں. تو بڑی عید پہ لوگ چونکہ قربانی گھروں میں خود کرتے ہیں تو دوستوں کو عزیز و اقارب کو بلایا ہوتا ہے یا ان کی طرف جانا ہوتا ہے. تو یہ جو ہاسپٹیلٹی میں جو ریسٹورینٹ کی جو بزنس ہے یہ عید والے دن بہت زیادہ سلو ہوتا ہے. تو لوگ فیملی, تو میں بھی اسی طرح گھر میں فیملیز کے ساتھ اور اس کے بعد پھر فرینڈس کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور چونکہ وہ جو ایک سنت رسول بھی اور اللہ کی طرف سے جو قربانی کا ایک سلسلہ ہے وہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ اس کو خود کرنا. اور اچھا, ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ کسائیوں کے حوالے سے کہ کسائی جو ہے نا جو خود ساختہ کسائی ہوتے ہیں, یہ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو بھی کوئی ایسا سامنا ہوا کبھی کہ آپ نے بلائے پروفیشنل کسائی ہیں لیکن نکل آیا خود ساختہ, کوئی ایسا تجربہ ہمارے دیکھنے والوں نے شیئر کریں؟ ایز لانگ ایز آئی ایم ان دی ہاسپٹیلٹی بزنس, صحیح, تو آئی تھنک اٹ ول بی مائی انسلٹ کہ میرے ہاتھ اگر ناڑی کسائی لگ جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن دوست بتاتے ہیں جی بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. لاسٹ ایئر کی بات ابھی ہے جب یہ کرونا بھی تھا اور اس میں بلکہ دوست کا مجھے بڑی ایمرجنسی میں فون آیا کہ یار اب تو کرونا پہ لوگ موو آؤٹ بھی اتنا نہیں کر رہے ہیں, تو ہم نے کسی کے ریفرنس سے کسائی مینج کر لی ہے. تو وہ ایک آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ بکرے کو لٹکا کے تو چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا وہ بیل تھا, وہ بول تھا, تو اس کی ٹانگیں باندھ کے وہ ذبح کر کے اس کو فون آیا کوئی, تو خیر تو فون سنتا سنتا نکل گیا. اس کے پاس کا فون باندھتا کہتا گھنٹہ ہو گیا تو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا. تو یہ ایک واقعہ لاسٹ ایئر کا جو ہے بڑا انٹرسٹنگ تھا, اسے پورا حلال بھی نہیں کیا, کہتا کر کے فون لگایا اور کر رہا. اور ایک دوست اور نے مجھے بتایا کہ لاسٹ ایئر ہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے بڑے سنا تھا, دیکھا تھا ڈراموں فلموں میں, لیکن کہتا جی وہ جب ٹانگیں باندھ کے تو بکرے کی جب وہ حلال کرنے لگا تو اس کا فون آ گیا کسائی کا. تو کسائی نے فون لگا کے شولڈر سے پکڑ کے اسے حلال کی ہے. تو میں نے کہا تکبیر تو پڑھ لیں, تکبیر تو بھول گیا, فون پہ لگا ہوا ہے. تو یہ اس طرح معاملے ہو جاتے ہیں. احسان صاحب جو ہے نا وہ ہماری بات کو بول کر گئے تھے کہ گوشت کہاں کہاں بھجواتے ہیں, یہ خود سارا فریزر میں رکھتے ہیں جبکہ ہلکے میں بھجواتے ہیں. احسان صاحب کیا حالات ہیں قربانی کے آپ کے ہاں, کس طرح قربانی کرتے ہیں یا صرف فریزر کی نظر کر دیتے ہیں اور سال کا مینو تقسیم کر لیتے ہیں؟ نہیں, ہمارا اس طرح ہوتا ہے کہ عید نماز چونکہ ہمارے ڈیرا پر ہوتی ہے, سارا رائمنڈ ادھر مرکزی عیدگاہ وہی ہے. اس کے بعد ہم کلیکٹیولی سارے کزنز اور رشتہ دار دوست احباب ایک ہی جگہ پہ سارے اپنی قربانی کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ مختلف جو ہم گروپس میں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں. اپنی ٹیمز بنائی ہوتی ہیں نوجوانوں کی, وہ پھر اپنا حلقہ وائز یا محلہ وائز یا اپنا ٹاؤن وائز وہاں پہ جا کے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے کہ آپ تمام مل جل کے, کیونکہ آپ کی لائف بہت زیادہ بزی ہوتی ہے عام ڈیز کے اندر, یہ عید کا دن ہوتا ہے جہاں پہ سب آپ اکٹھے بیٹھ کے. آپ گھر میں ایک گوشت رکھتے ہی نہیں, گھر میں ہم رکھتے ہیں. دیکھیں حدیث بھی ہے کہ ایک حساب رکھیں تو ایک حصے سے تھوڑا سا کم, ایک حصے میں کم ہی رکھ سکتے ہیں, ایک حصے میں کتنا کو رکھ لیں گے. ٹھیک ہے, کتنا کو ایک حصہ ہے ذرا یہ بتا دیں ہمیں کہ کوئی ہلکے کا سارا حصے آپ ایک حصہ رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ سر وہ اس طرح ہے کہ آپ قربانی کا جب بھی جا کرتے ہیں تو آپ اس کے 3 حصے بناتے ہیں, ایک غربا کے لیے, ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے, ایک اپنے لیے, ایک اپنے لیے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں میرا مزاج اس طرح کیا ہے, یہ جو کام ہے نہیں, میں زیادہ اپنا سوشل اپنے کاموں میں پورے پنجاب میں زیادہ رہتا ہوں. صرف ایک عید کا دن ہوتا ہے جو میں نے ادھر اپنا دینا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو, اس لیے مجھے اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے نہیں. آپ مجھے چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے نہیں اس کام کے اندر. عید کے دن آپ اسے اکٹھے کرتے ہیں؟ جی, ہم محبتوں کے حصے اکٹھے کرتے ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں. سارا سال بھی ہم یہی کرتے ہیں اور عید پہ تو پھر آپ کتنا اکٹھا کر لیتے ہیں؟ تیوی صاحب بڑا مزے کا کتنا کرتے ہیں؟ بڑا مزے کا سوال ہے. میں اس سے پہلے 2 میسیجز آپ کے توسط سے اپنے عوام کے لیے دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں حصے پہ آ جاؤں گا فوراً. تو پہلا میسیج تو یہ ہے کہ جب ہم عید کے سے پہلے بکرا خریدنے جاتے ہیں یا ایون عید کے اوپر بھی جب ہم غربا میں گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں لوگ جو جانور سیل کرنے کے لیے ہمارے شہروں میں, بڑے شہروں میں آتے ہیں, ان کو ایک خاص حد سے زیادہ انسلٹ کر دینا یا ان سے بارگین کر لینا وہ بھی غلط ہے. یہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کسی جگہ پہ تھوڑی سی عزت افزائی ضروری ہے. ایک یہ بات, اور دوسری بات وہ غربا, وہ لوگ جو آپ سے وہ گوشت ریسیو کرنے آتے ہیں, میں نے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ دیکھا جس سے مجھے بہت بیڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم گوشت کا وہ حصہ جو ہم نہیں رکھنا چاہتے یا ہم نہیں کھانا چاہتے وہ ہم تقسیم کرتے ہیں. تو
میں ایک جو بہت امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت گرم عید ہے, گرمی شدید ہے, تو جس وقت آپ لوگ اگر اس کو گوشت کو اگر آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ اپنے گراج میں یا جہاں آپ قربانی کر رہے ہیں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. تو اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ وہی جو سنت ہے اس کے مطابق 3 حصے کریں اور اس کا ایک حصہ ہی رکھیں اور باقی تقسیم کریں. میں شامی صاحب کی بات کو تھوڑا سا ادھر میرے ایک میسج, جو ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جو وہ چلتا ہے, جو قربانی کی کھالیں ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ پوری پلاننگ کر کے اس انڈسٹری کو تباہ کیا گیا. ہمارے پاکستان کے اندر جتنا مدرسہ سسٹم ہے یا خیراتی ادارے ہیں یا جو سارا سال خدمت کا کام کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے چلتے ہیں. اب گورنمنٹ کو چاہیے, دیکھیں لیدر کا ریٹ تو کم نہیں ہوا, نہ پرس کم ہوئے, نہ جوتے کم ہوئے, نہ دوسری پروڈکٹس کے. اگر اس کھال کے ریٹ کو کوئی اس طرح مینیج کر کے کوئی ایسی کوئی ٹیم ورک بنایا جائے یا ایسا کوئی پالیسی پیپر اس کے اوپر ایشو کیا جائے کہ اس جو بہت زیادہ انہوں نے کم کر دیا اور حد سے زیادہ کم کر دیا صرف اس لیے کہ ایک پلاننگ کے تحت مدرسوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور خیراتی اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس ریٹ کو اس کے اصل ریٹ پہ واپس آنا چاہیے تاکہ جو خریدتے ہیں نہ وہ تاجر اس میں سے منافع غلط کمائیں, نہ یہ لیدر انڈسٹری والے کمائیں, اور پراپر پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. احسان میں اس میں ایڈ کروں گا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو ویسے بھی چیریٹی کے بہت سارے ادارے ماضی میں رن کرتے رہے, بنائے انہوں نے, تو ان کو اس ایشو کے اوپر بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے کہ وہ کھالیں جو ضائع ہو رہی ہیں عید کا دن ہے, بہت ضروری ہے, یہ بہت اچھا نیا پاکستان ہے اور یہ عید کا بڑا خوبصورت سا پروگرام ہے. تو جو فائزہ سے بات کروں, فائزہ ایک آپ ماشاءاللہ ایم ڈی بھی ہیں, اس سارے دن کام کرنا, خواتین عید کے دن دیکھتے ہیں کبھی کوئی پکوان تیار ہو رہا ہے, کبھی کوئی پکوان, سب سے زیادہ ڈیوٹی خواتین دے رہی ہوتی ہیں کیا دیکھا جائے. تو آپ کتنا کہ گھرداری میں ساتھ دیتی ہیں, یا آپ بھی عید کا دن جو بیٹھ کر انجوائے کرتی ہیں اور آرڈر دیتی ہیں؟ نہیں, اس عید پہ تو میں اپنے فادر کے ساتھ جیسے یہ گوشت تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آگے ہوتی ہوں اس چیز کے اندر, کیونکہ باقی بہن بھائی ہیں وہ اس گوشت اور ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے, بٹ میں ہوں ایک کہ مجھے اپنے فادر کے ساتھ وہ مل کر وہ سارا کرانا ہوتا ہے. اینڈ دین وہی بات کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک حصہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم یہ نہیں کھانا پسند کرتے تو اس کو بانٹ دیتے ہیں, تو ہمارے یہاں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا, پورا جو ہے اس کو مکس کر کے اینڈ دین اس کے 3 پورشنز بنا کے پراپرلی اس کو جو ہے نا تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس میں پراپر جو ہے نا ان کے ساتھ کرتی ہوں اپنے فادر کے ساتھ. ہاں, یہ کہ کوکنگ میں نہیں, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ میں اس کام میں ضرور. چلیں جی, کسی کام میں بھی حصہ انسان اگر ڈالنا شروع کر دے تو وہاں برکت ہو ہی جاتی ہے. لیکن میں لیں گے سب بریک حاصل ہو کر یقین کے ساتھ کیا آپ کہنے جائیں گے. خیر مقدم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت عید شو. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں اور لاہور رنگ کی اسکرین سے عید کی خوشیاں, عید کا پیغام بھی حاضر خدمت ہیں. انا کی بات کی جائے, ہم اپنی انائیں ذبح کر دیں اور اپنے پیاروں کو منا لیں تو اس عید کا لطف دوبالا ہو جائے گا. لیکن ہم بات جب کرتے ہیں گوشت تقسیم کرنے کی اور پھر پکانے کی, تو عامر رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم دیکھتے ہیں گھر کے اندر بھی جب ہم کھانا پکاتے ہیں, یہ قربانی کو زیادہ کھایا نہیں جاتا, قربانی کا کتنا گوشت ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ کھاتے نہیں ہیں اور لوگ بیمار بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. وجوہات کیا بنتی ہیں؟ کیا صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کر پاتے ہم لوگ, یا ہم لوگ اس کی طرح خیال نہیں رکھ پاتے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو میرا ایکسپیرینس اور جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, مجھے شوق ہے R&D کا بہت زیادہ, تو یہ جو بیماریاں جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا, صرف میں سمجھتا ہوں جو 90% وجہ ہے نا وہ کیا ہے کہ جس دن جس گھر میں بھی, اب یہ ساروں پہ بات ہی فٹ ہوتی, نارملی 90% لوگ کیا کرتے ہیں جو قربانی جس گھر میں ہو رہی ہوتی ہے وہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرتے. صحیح. اور جس کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی کہیں پہ جانا, جو مہمان نے آنا, وہ بھی ناشتہ مس کیا ہوتا ہے انہوں نے, وہ سارا فوکس اس لنچ پہ یا اس دن کے ڈنر پہ ہوتا ہے. تو اب جب خالی پیٹ ہوئیں گے تو آپ کچھ بھی کھا جائیں گے, یہ تو گوشت ہے, تو جب گوشت سے زیادہ کھائیں گے تو آپ نے بیمار ہی ہونا ہے. اور بیماری کا تعلق سب سے زیادہ پیٹ سے ہے اور پیٹ کا تعلق غذا سے ہے. تو کوئی بھی جب اوور لوڈنگ کریں گے تو وہ بیماری ہی ہے, چاہے کسی اینگل پہ چلی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی گفتگو بھائیوں کی میں آپ سب مہمانوں کی سن رہا ہوں, بہت اچھے مشورے بھی ہیں, خیالات بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کے 3 حصوں کے ساتھ ساتھ نا ایک آج ہم سب کو ایک اور وعدہ کرنا چاہیے
یہ ہم چاروں کا نہیں, مطلب ایک پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ حصوں کے ساتھ دن لاک کرنے چاہیے ہمیں کہ یہ قربانی کا گوشت ہے, یہ میرے گھر میں, آپ کے گھر میں 7 days 6 days سے اوپر نہیں رہنا چاہیے, ادھر دس وے اور دیٹ وے. بچپن کی احسان صاحب کیا مس کرتے ہیں آپ؟ بچپن کی عید تو میری خیر ابھی بھی بچپن ہی ہے, آپ کا تو بچپن گزرا تو نہیں ہے, ہم سب بھی اپنے طور پہ ہمارے اندر کا جو بچپن ہے وہ تو رہتا ہی ہے اور وہ آپ کا ختم بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بچپن کی عید میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جاتے ہیں, بکرا لے کے آتے ہیں اور آپ اس دن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت تجسس سے آپ اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں جی کہ محلے میں فلاں نے اگر لے لیا تو ہمیں بھی جانا چاہیے. اب تو دیکھیے وہ قسطوں والے, بینک والے, یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. اگر بینک نے, کچھ بینک ہیں انہوں نے قرضے دینے شروع کر دیے قربانی کے لیے, تو یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس موقع پہ استطاعت نہیں ہے تو آپ صرف کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے بینک سے اور قسطوں پہ چیزیں لے رہے ہیں, تو یہ طریقہ کار معاشرے کے اندر قسطوں پہ ہے. تو پھر آپ جو ہے نا کیا بچپن میں کیا مس کرتے ہیں آپ کے بچپن میں قسطوں پہ نہیں؟ اگر آپ کو بالکل سیریسلی بتاؤں بات, تو میں بچپن میں سب سے زیادہ اپنی وہ ضد مس کرتا ہوں جو میں اپنے والد صاحب سے کیا کرتا تھا کہ بکرا جلدی لے دیں. تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا ہم بکرے کو تیار کریں, اس کی ریس لگائیں اور اس کو جناب دوسرے دوستوں سے میرا بکرا بڑا ہو, اور وہ جو بچپن ہوتا ہے نا اس کو آپ کبھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنے فادر سے بڑی ضد کیا کرتا تھا 10-15 دن پہلے ہی کہ جی آپ مجھے بکرا جلدی لے کے دیں, میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی تب 2-3 دن پہلے وہ لے کر آتے تھے کہ ان کو سنبھالنا پڑتا تھا. تو اب میری خود کی صورتحال یہ ہوتی ہے, تو اس بقر عید پہ بھی میں نے اپنے بچوں کی فیلنگ کو سمجھتے ہوئے, تو میں نے ابھی اس عید سے کچھ 4-5 دن پہلے جب جانور خریدے, تو آپ لٹرلی میں آپ کو شیئر کروں گا کہ میں اپنی جو ایلڈر ڈاٹر ہے اس کے اندر اپنا بچپن ڈھونڈ رہا تھا. اینڈ شی واز کریزی کہ وہ رات کو 3-4 بجے جب میں آیا جانور لے کے, شی واز ویٹنگ فار دیٹ, اور وہ اس نے مجھے کہا کہ ڈیڈی آئی وانٹ ٹو فیڈ مائی کاؤ اور مائی گوٹ. تو ہم رات کو کوئی 3 بجے پٹھے ڈھونڈنے چلے گئے گاڑی پہ لے کر اس کو, اور آئی انجوائڈ اٹ. اور مجھے ایسے لگا کہ میں اپنی وہ 3 پہیوں والی سائیکل پہ آ گیا ہوں اور میرے بھی 2 سپورٹنگ ٹائر ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور میں اب اس وقت جو ہے نا پٹھے لینا چاہتا ہوں اور کسی بھی طرح اپنے جانوروں کو فیڈ کرنا. تو بچپن کی جو یادیں ہیں نا, اور یہ انسان کے لیے بڑی ضروری ہیں ٹو میک یو فیل کمفرٹیبل, ہیپی, ٹو لیو لانگ. اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کا اس وقت فقدان بھی ہے, ہم ریس میں لگ گئے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں. میں عامر صاحب کی بات سے بالکل 100% اتفاق کروں گا, 1000% اتفاق کروں گا. آپ کی ہر چیز میانہ روی میں اچھی لگتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ غیر ضروری طور پہ صرف دکھاوے کے لیے ایک بہت بڑا جانور لیں اور اس کی ڈسٹریبیوشن تو وہ منیمائز لوگوں میں ہی رہتی ہے. تو ان باتوں کا مکمل طور پہ خیال رکھنا چاہیے اور بچپن کو لازمی انجوائے کرنا چاہیے. اچھا فائزہ, کتنا بچپن انجوائے کرتی ہیں, عید پہ کتنا یاد کرتی ہیں کہ بچپن کی عید جو ہے نا وہ بندہ مس تو کرتے ہی, کیا مس کرتی ہیں آپ؟ میرا جو بچپن ہے بیسکلی وہ بہت ہی ایک نٹکھٹ اور اس طرح سے رہا ہے, اور ابھی بھی جو ہے بچپنا مجھ میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. جب سب بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو دیور لائک کہ جی ہمیں یہ آنی کے ساتھ کھیلنا ہے یا اس طرح سے, تو میرا ابھی بھی بچپنا اسی طرح سے ہے. ہاں جی. ہم اولا کی بات کریں اس کمپنی کی, تو عید پہ کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ بالکل دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ. ایڈوانس بکنگ کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکاؤنٹڈ فیئرز دیے تھے, اور ابھی عید کے بعد بھی جن لوگوں نے اپنے شہروں سے واپس آنا ہے, کیونکہ لاہور سے بہت سی کمیونٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ شہروں میں اپنے آباء و اجداد کی طرف جاتی ہے, تو وہاں سے آئے گی اور ان کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہے. ساتھ جی محرم میں جو لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ بائک سروس جو شروع کر رہے ہیں لاہور میں, اس کی کوئی کیا ریزن ہے, کیا آپ سوچ کے آپ شروع کر رہے ہیں؟ باقی کو پہلے بھی بائک کیا چل رہی ہے اور بھی کمپنیز چل رہی ہیں, تو آپ کیا تھیم لے کے آ رہے ہیں, آپ کیا نئی چیز کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کا مین فوکس ہے فیئرس کے اوپر. ٹھیک ہے, فیئرس کے اوپر, اینڈ ہم نے اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لائک دوسری کمپنیز ہیں وہ 30%, 35% تک ایون دو کمیشنز وہ ہے ڈیڈکٹ کر رہی ہیں. وی آر چارجنگ اونلی 10% فرام پارٹنرز, اینڈ ہم لوگوں نے پیسنجر اینڈ سے بھی اپنے فیئر لو رکھے ہیں تاکہ دونوں سائڈس پہ ہم لوگ اس چیز کو جو ہے پلے کریں, پیسنجر بھی ہیپی ہو اینڈ پارٹنر بھی. اور جو ملتان میں آپ نے جو سروس پرووائڈ کی ہے اس کا کیسا فیڈ بیک ہے, اس والے سے دیکھنے والوں کو؟ ملتان میں ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے, کیونکہ وہاں پہ صرف ایک ہی آپشن ہے اور اس آپشن سے بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں. ان کے پیک فیکٹرز
بیکاز ان کے ریٹس لائک اگر ہم لوگ ایک رائڈ 200 روپیز یا 250 میں ہمارا فیئر بنتا ہے تو دوسری جگہ پہ جو دوسری کمپنی ہے دے ور چارجنگ فار دا سیم روٹ 1200 آن دا پیک آورز. تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے فوکس ہے, نو پیک نو دس اینڈ دیٹ. پروگرام کیونکہ وقت بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے, فیئر کی بات ہو رہی ہے تو قربانی کی بات کی جاتی ہے تب کسائیوں کے جو ریٹ ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو عامر صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کے ریٹ بھی کوئی طے شدہ نہیں ہوتے, ہر بندے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس طرح ہر ہوٹل کا اپنا ریٹ ہے تو اس طرح ہر کسائی کا بھی اپنا ریٹ ہے؟ اچھا میری تھوڑی سی اپینین ڈفرنٹ ہے اس معاملے پہ. یہ چونکہ عید کا موقع ہے, اللہ نے اگر آپ کو سکت دی ہے جانور خریدنے کی تو کسائی کو بھی عید منانے دیں یار. جو کہتا ہوں دے دینا, کوئی بات نہیں یار, یہ عید کا سما ہے, اس کو لیٹس سیلیبریٹ with each and every person of پاکستان جو رہ رہے ہیں یہاں پہ. تو ان کو بھی چاہیے, ان کو بھی چاہیے, ہر کلاس کچھ نہ کچھ مڈل کلاس لوگ بھی قربانی کرتے ہیں, ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. دیکھیں اس کا ریٹ یہاں پہ پیٹرول کی سمجھ نہیں آتی, بیٹھے بیٹھے 5 روپے بڑھ جاتا ہے, آپ کسائیوں کی ریٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ریسٹورینٹ میں یہ کرونا میں 1.5 سال almost we are facing the big problem. میرے ریسٹورینٹ کے نہیں بلکہ ڈفرنٹ پاکستان کے ریسٹورینٹ مینیو پرائسز آر ریمین دا سیم. چیزیں مہنگی کتنی ہو گئی ہیں, ہم نے پرائسز نہیں بڑھائی ہوئی ہیں. اس وقت پوائنٹ ریسٹورینٹ میں آپ دیکھیں تو ہمارے جو پہلے پرچیزز تھی وہ 20-30% پلس ہو گئی ہیں, ہم نے پرائسز چینج نہیں کیے. صحیح. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. جب سیریسنیس ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی وہاں پہ سیریسنیس نہیں ہے. تو یہ عید کا موقع ہے, میں کہتا ہوں اس پہ خوشیوں کی بات ہونی چاہیے. اگر کسائی بھائی بھی عید منا لیتے تو منا لیتے یار, ان کو جتنی کیپیسٹی ہو جائے ان کو پیغام دیتے ہیں آپ کے پروگرام پہ کہ یار وہ ہاتھ کھولا رکھے ذرا. میں تو کہتا ہوں کسائی بھائی کی عید ہوتی ہے, پیسے لے لے یار, بکرا چھوڑ کر نہ جائے, صحیح ذبح کرتے. ان کو نا کٹنگ کرنی نہیں آتی ہے, یقین کریں, they are not perfectly butcher. یہ تو موسمی بہت سارے ہوتے ہیں, موسمی بہت سارے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو چاہیے احتیاط کرے. دیکھیں یہ تو گھر کی ہوا تھی, ان کو بہت پتا ہوتا ہے. تو یہ تو واقعی بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ سے. احسان صاحب آپ کو موسمی کسائیوں سے پالا پڑا؟ بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ لکیلی ہمارے تو پرانے جو کسائی وہی آ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ سکلز پروفیشن ہے اور سکل کے چارجز جو ہے نا وہ کہیں بھی ڈیفائن نہیں ہے, کسی جگہ پہ کوڈیفائڈ نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بھی نہیں کیے, بس گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر میکینزم بنا لیں کہ عید کے اوپر اپنا یہ اتنا ان کا ریٹ مقرر ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے, اگر کنسنسس ہو تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, جو چیز 365 ڈیز ایئر یوز ہوتی ہے گورنمنٹ وہ کنٹرول کر نہیں سکی, اور جو 365 میں ایک دن آتا ہے ناممکن ہے ٹو کنٹرول اٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. ایک دن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, سارا سال چیز کنٹرول نہیں ہوئی ہو سکتی. جو ہماری ایسینشیلز ہیں تو ایک دن آتی ہے وہ نہیں کنٹرول ہو سکی. ٹھیک ہے. اچھا ایک پیغام آخر میں کیا دیں گے عمر بھائی آپ دیکھنے والوں کو؟ بکرا بچا لیں, جانور کو اچھے انداز میں حلال کرا لیں, اور کسائی کو بھی عید میں بکرے بن جائیں. پورا 1 سال وہ لوگ آپ کو سروسز دیتے ہیں, اینڈ موسٹ آف اس وی ڈونٹ ایون سی دیم the whole year. تو جب وہ آپ کے گھر آ گئے ہیں, آپ کے مہمان ہیں, میرا خیال آپ انہیں عزت دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے. دیر آر بیڈ انسیڈنٹس جہاں اناڑی لوگ آ جاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر ہم گڈ جیسچر کے طور پہ میجورٹی کے ساتھ اچھے انداز میں ڈیل کریں تو ان لوگوں کی بھی عید ہے وہ پورا سال ویٹ کرتے ہیں ان پیسوں کے لیے. اینڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک ایڈیشن کروں گا کہ آپ کو شاید نہیں اندازہ ہوگا, کسائیوں کی فیملیز کے اندر شادی, عمرہ, حج, برتھ ڈیز, یہ چیزیں عید کے بعد سیلیبریشن کے لیے ان کی ڈیٹس رکھی جاتی ہیں. تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پیسے اکٹھے ملیں گے اینڈ دین ہم اس کی طرف آگے جائیں گے. دوسرا میرا میسج جو ہے وہ آپ کے چینل کے توسط سے اپنی عوام کے لیے, دوستوں کے لیے یہی ہے کہ عید منائیں, دل بھر کے منائیں, خوب خوشیاں انجوائے کریں, خوب کھائیں, لیکن احتیاط سے کھائیں, کرونا سے بھی احتیاط کریں, اور فوڈ کے اندر بھی میانہ رویہ. جی احسان صاحب کیا پیغام دیں گے؟ میں چینل کے توسط سے یہی کہنا چاہوں گا کہ عید کا دن ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں کا دن نصیب کیا ہے. خود بھی خوش رہیں, اپنے دوست احباب کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں. رشتہ دار یا دوست اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ خود اس کے گھر جائیں, اسے منا لیں, کیونکہ عید کا بیسک اسپرٹ یہی ہے. اور جیسے ابھی قریشی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں مینٹل ہاؤسز اور فینج ہاؤسز
पुलिस स्टेशन, जेल्स और हॉस्पिटल्स और मुआशरे का तबका जो निगलेक्ट होता है उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें कोई फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं जस्ट टू विजिट देम, वो आपकी इन दिनों में आपके बहुत ज्यादा मुंतज़िर होते हैं और प्यार की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। एक लाइन का मैसेज क्या दें? ये जो एसोसिएशन जिसका आपने ब्रेक से पहले जिक्र लिया था, माशाल्लाह पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है इस वक्त। इसके प्लेटफॉर्म के प्रोसेस से और आपके चैनल के प्रोसेस से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और इट्स अ वेरी सीरियस मैसेज ऑन दिस हैप्पीनेस ऑफ दिस ब्लेसिंग डे ऑफ टुडे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप टेक अवे करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, तो फूड डिलीवरी सर्विस बॉय आता है आपके डोर स्टेप के ऊपर, आप फकीरों को पैसे देते हैं। स्टॉप डूइंग दिस, बिल्कुल स्टॉप डूइंग दिस। जो वेटर, जो गार्ड, जो चौकीदार, जो वैले पार्किंग वाला वेटर्स है, आप खाना खाते हैं, उसको टिप देने की आदत डाल लें, अपने बच्चों को सिखाएं कि यार ये लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर नॉट क्रिमिनल्स। जो गवर्नमेंट ने इतने मुश्किल हालात किए हैं उस पर कितने मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं, जब ये सर्विस कर रहे हैं इनको टिप दिया करें आप। सही, खुशी होती है उस चीज से। तो ये ईद पे मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, मैं समझता हूँ कि रूटीन में पूरा साल जब भी जाएं, डिलीवरी से घर में चीज मंगवाएं, होटल में जाएं, इनको टिप्स दें आप। जी ठीक है, ठीक हो गया। चंदू साहब, ओइला की तरफ से क्या मैसेज ईद के मौके पे आप देंगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सब लोग ईद अच्छे से मनाएं और कोविड-19 का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द आस पास लोगों को ज़रूर ख्याल रखें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनको लाजमी जो है आप कंसीडर करें और उनका ख्याल रखें। सब मानों का बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश की कि ईद के इस मौके पे पैगाम भी हो, मोहब्बत भरी बातें भी हो, तंज़ो मज़ा भी हो, और आखिर में जैसे पैगाम ये है कि अपनी अना को भी ज़िबा करें, जो नाराज़ हैं आपसे उनको मनाएं, और कुर्बानी इसलिए ना करें कि आपका माशरे में आप बता सकें कि सबसे महंगी कुर्बानी मैंने की है, बल्कि कुर्बानी जो है वो अपनी नफरतों को मिटाकर मोहब्बतों का पैगाम देना शुरू कीजिए, अपने बड़ों से प्यार कीजिए, वालदैन से प्यार कीजिए, छोटों शफकत कीजिए और ईद की खुशियां मनाएं एहतियात के साथ। एहतियात करेंगे तो हम सब बड़ी मोहब्बत के साथ रह सकेंगे। अल्लाह ने के बाद यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह ने।